बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खड़ियाँ खड़ियाँ के इस सेशन में खुश आमदीद। और बात करेंगे उस इलेक्शन की, जरनैली इलेक्शन की, जो कि होना तो वनडे मैच चाहिए था, लेकिन अब वो टेस्ट मैच की शक्ल इख्तियार कर गया। अभी तक उसके नताइज जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुए और अभी ऐसा लग रहा है कि ये अभी इसमें और भी टाइम लगेगा। बल्कि इसमें मुझे जो खबरें आ रही हैं उसमें तो पता चल रहा है कि जो उन्होंने सीटें होल्ड की हुई हैं उसमें जब लोग हैं उनसे पूछने जाते हैं कि भाई हमारे इलेक्शन का क्या हुआ, तो उन पे गोलियां भी चलाई जा रही हैं। और जो मोहसन दावड़ का आपने सुन लिया होगा कि पिछली असेंबली में वो कौमी असेंबली का मेंबर भी था, तो उसके हल्के में इस तरह हुआ है कि वो इतना दिन गुजर गए, अब इलेक्शन हुए तो उनको एक इतना बड़ा हल्का भी नहीं है, वो इतने ज़्यादा वोटर भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसका नतीजा जो है वो उनसे मुरतब नहीं हो रहा और उसकी वजह आपको पता ही है। तो बजाय ये कि उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता, उल्टा उन पर गोली चलाई गई और उसकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। तस्वीरें मीडिया में आपने देखी होंगी कि खासा खून खराबा हुआ है। तो उस इलेक्शन के हवाले से मैंने कहा आपसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है और जो है हमारी जो पार्टियाँ हाफ़िज़ जी के चूँ-चूँ के मुरब्बे से फ़ैज़-याब हुई हैं, तो उनका अगला प्लान क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में पहले क्या होता था कि वो एक 5 साला मंसूबा बनाया करते थे, कि जो डेवलपमेंट प्लान होता है, वो हर 5 साल के बाद ये प्लान बनता था कि भई अगले 5 साल में पाकिस्तान ने किन-किन मंसूबों पे काम करना है। तो अब वो इन दिनों तो मुझे वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। ये जनरल बाजवा के दौर से शुरू हुआ था, उसको कहते हैं 10 साला जरनैली प्लान। तो अब ये वो 5 साल बाद खत्म करे, इन्होंने 10 साला शुरू किए। तो ये हमारे जो जर्नैल हैं, इन्होंने अब ये 10 साला प्लान पे अमल करते हैं। तो इस बार भी इन्होंने ये जो है हमारे मौजूदा सियासी जर्नैल, इन्होंने 10 साला जरनैली मंसूबा बनाया। अब इस मुआशी तरक्की जो है, वो जो बज़ाहिर तो ये मुआशी तरक्की के लिए है ना, लेकिन है ये फ़ौजी तरक्की के लिए। तो इस मंसूबे का कंट्रोल जो है, इन्होंने अपने पास रखने के लिए पहले से ही, अभी इलेक्शन नहीं हुए, इससे पहले ही इन्होंने एसआईएफसी के नाम से एक जो है ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई, कि ये सारा कुछ करेगी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कुछ होगा। और फिर इन्होंने इसी ये जो जर्नैली 10 साला मंसूबा है, इसके तहत जो है इन्होंने फिर ये इलेक्शन करवाए और अब इस वक़्त इसी मंसूबे के तहत जो इंतखाबात के नताइज जो ऐलान किस्तों में हो रहे हैं, जो टेस्ट मैच की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, वो इसी के तहत हो रहा है। अब इन्होंने एक और चालाकी इसमें ये की है कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो बड़बोले होते हैं, जो असेंबली में जाके जो है इन जर्नैलों के हवाले से जो है ज़्यादा उतनी जो ताबेदारी नहीं दिखाते और खुल के बात करते हैं, जैसे शेखुपुरा से जावेद लतीफ़। तो ऐसे कुछ और नाम भी हैं। तो इन सियासतदानों को उन्होंने पहले ही इसी जो है, इसी मरहले पर बाहर कर दिया। यानी इनकी सीटें जो हैं वो फ़ारिग। और उसके बाद अगला मरहला मैंने आपको बताया कि जैसे मोहसन दावड़ के साथ इन्होंने किया, तो जो ज़्यादा बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो है गोली वाला हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो नताइज इस वक़्त अब तक आए हैं, अभी भी कोई सूरत-हाल वाज़ेह नहीं है, सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं। तो पहले तो मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन वाली रात को घर चले गए थे मायूस होकर कि भई ये तो सब कुछ उलट हो गया। जो कुछ वो समझ रहे थे कि भई एक लहर चल पड़ी है और अब उनको सिंपल मेजॉरिटी तो बहरहाल मिलेगी। तो अब वो होता है ना, बंदा जब वक़्ती तौर पे सदमा होता है तो परेशान हो जाता है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कनात करता है कि चल यार जो कुछ है सब्र शुक्र करो। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ भी सब्र शुक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अगले दिन आके, जिसको आप विक्ट्री स्पीच कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने एक तकरीर कर दी और उसमें फिर अपना प्लान भी बताया, अपना माज़ी का भी ज़िक्र किया कि मैंने ये कुछ किया हुआ है और आइंदा हमने क्या करना है। बड़ा जज़्बे से नवाज़ शरीफ ने वो तकरीर की और फिर उसमें जो नताइज उन पे भी तबसरा किया और साथ ही 10 साला जो है मुआशी तरक्की का मंसूबा जो है, उसकी भी बात की कि भई मिल-जुल कर काम करते हैं। सारी पार्टियाँ जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ मिलते हैं क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत अच्छी बात है, इस वक़्त पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है, उसमें अगर ये मिलकर काम करेंगे, एक-दूसरे की टाँगें नहीं खींचेंगे, तो वो उससे मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये ताबेदारी आप इसलिए करेंगे किसी जरनैली प्लान के कि ये फिट होती है, तो वो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उससे तो अवाम को नुकसान होगा, सियासी जमातों को अपने तौर पे फ़ायदा हो सकता है। अब आप इसको इत्तेफ़ाक कह लें या हाफ़िज़ जी की खुशकिस्मती, बड़े खुशकिस्मत है हाफ़िज़ जी। देखें, ये बंदा आर्मी चीफ़ बनने की रेस से बाहर था। ये देखें इस वक़्त आर्मी चीफ़ भी बन गए और अब पूरा मुल्क इन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। और इनकी खुशकिस्मती हाफ़िज़ जी की कि अब जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं इस इलेक्शन के नतीजे में,
وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب وہ نااہل بھی ہو چکا ہے اور اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں، یوں کہہ لیں کہ 10 سال کے لیے یہ دونوں جماعتیں حافظ جی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پر رہنے کے لیے جو ہے وہ راضی برضا ہیں۔ یہی کچھ ہمارے حافظ جی چاہتے تھے، اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ جو حالیہ انتخابات ان میں جرنیلی جھرلو پھیرا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو یہ جو جرنیلی ٹھیکہ ملنے والا ہے، اس کی اتنی جلدی ہے کہ اب انہوں نے آپس میں رابطہ بھی شروع کر دیے، اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات جو ہے اس کی سہولت کاری بھی جو کی ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ایک نمائندہ خصوصی ہے پنجاب میں، جو نگران وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور اب اس کو پی سی بی کا چیئرمین بھی انہوں نے الیکٹ کروا دیا، محسن نقوی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں وہ والا بلاول بھٹو زرداری موجود تھا، جو ایک دن پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے تو میں نے کسی بھی صورت حکومتی اتحاد نہیں کرنا، اور مطلب ہر طرح کی اس نے زبان درازی کی ان کے خلاف، اور سارے امکانات جو ان کو مسترد کر دیا، نہیں جی این نال تو میں بہنا ہی نہیں۔ لیکن میں اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ اتنی ایکسٹریم پر نہ جائیں، انہی کی کپتانی میں آپ نے وزارت خارجہ کے مزے کیے ہیں، تو اس یہی صورتحال بعد میں بننی ہے، لیکن بہرحال نوجوان خون ہے۔ تو اس دوسری صورتحال یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ تو پوری پیپلز پارٹی پر بھاری ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ زرداری سب پر بھاری، تو ظاہر پارٹی پر تو بھاری ہے، اور اوپر سے وہ بلاول کا والد محترم بھی ہے، اس لیے جناب بلاول کے ساتھ وہی ہوا کہ اس کو یو ٹرن والی گولی، کڑوی گولی جو ہے وہ فوری طور پر کھانی پڑ گئی۔ تو یہ جو 10 سالہ منصوبہ میں نے ذکر کیا، تو اسی طرح کا 10 سالہ جرنیلی منصوبہ جو ہے وہ جنرل باجوہ، فیاض حمید اور عمران نیازی نے بھی بنایا تھا، لیکن وہ پھر کیا ہوا کہ وہ آپس میں یہ کتے کتی ہو گئے، آپس کی میں لڑائی ہو گئی، اور پھر وہ اوپر دوسری طرف پی ڈی ایم کی مزاحمت جو تھی، ایک انہوں نے ایک بڑے جاندار جلسے کیے، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انہوں نے جو ہے بہت ٹف ٹائم دیا، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز جی نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ادا کیا، تو اس مزاحمت کی وجہ سے وہ جو منصوبہ تھا وہ جرنیلی منصوبہ جو ہے ادھورا رہ گیا۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہماری دو بڑی سیاسی جماعتیں وہ جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں کہ بھئی جو یہ نیا 10 سالہ منصوبہ ہے وہ اس میں جو ہے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اب اگر ان کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے، جس کے کہ امکانات زیادہ ہیں، اور اوپر سے جو ایک اہم پلیئر ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا ابھی مجھے کوئی رد عمل نہیں پتا، لیکن اگر انہوں نے بھی اس منصوبے کی حمایت کر دی، ان دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، کہ بھئی میں آپ کو سپورٹ کروں گا، تو پھر یہ جو نیا جرنیلی منصوبہ ہے 10 سالہ منصوبہ، یہ اتنی تیزی سے فلاپ نہیں ہوگا جتنی تیزی سے وہ جو نیازی باجوہ منصوبہ تھا وہ فلاپ ہو گیا تھا۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ظاہر آئے گا کہ نیازی جو اتنا خطرے ناک ہے، وہ جیل میں کیا چپ بیٹھا رہے گا اور اس 10 سالہ منصوبے کے خلاف کچھ بھی نہیں کرے گا وہ؟ تو اس کے بارے میں سیدھا سادہ جواب ہے کہ عمران نیازی تو اس کو تو ہے ہی تخریب کار، وہ جدی پشتی تخریب کار ہے، وہ ہر جگہ یہی کچھ کرتا تھا، کرکٹ میں بھی تھا تو یہی صورتحال تھی، اور اب بھی وہ جو ہے سیاست میں جب سے آیا تو یہی کچھ کر رہا ہے، تو جیل میں بھی رہ کر وہ پہلے بھی یہی کچھ کر رہا تھا، اور اب بھی وہ یہی کرے گا۔ وہ اس منصوبے کا جو ہے وہی حشر کرنا چاہے گا جو اس کے اپنے 10 سالہ سیاسی جو جرنیلی منصوبہ تھا اس کا اس کے سیاسی مخالفین نے کیا تھا، اور عمران نیازی کو تو آپ کو پتہ ہے اس تخریب کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کے تخریب کار جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ بھی ہیں اور بڑے ماہر بھی ہیں، تو ان کا مقابلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس تو قطعاً کوئی صلاحیت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، پیپلز پارٹی بھی اب جو ہے اس طرف توجہ کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی یہ سارے مل کر بھی نیازی کے جو ہے نا شیروز سوشل میڈیا والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ان دنوں جو وہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے، جیسے جیو ٹی وی آپ لے لیں، انہوں نے بڑے اس میں کمال دکھایا ہے، ایک دم انہوں نے شفٹ کیا ہے نیازی کی طرف، تو اس پر جتنے بڑے بڑے چینل ہیں ہمارے ان پر جو ہے اس کے جو نیازی کے متاثرین ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، سب کے اندر جو ہے وہ نیازی کی ہمدردی جو ہے وہ جاگ گئی، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس نالائق بندے نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو صرف جو اس کے ساتھ جو اس وقت موجودہ دور میں زیادتی ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر یہ پچھلی ساری اس کی زیادتیاں جو ان کو انہوں نے بھلا دیا، تو مین سٹریم میڈیا بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا،
اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان میں بھی نیازی کی سپورٹ سب سے زیادہ ہے، اور یہاں سے اس کو سپورٹ بھی ملتی ہے اور مالی مدد بھی۔ اور پھر جو کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں، وہ بھی اسی نیازی کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ اور ایک اگر آپ امریکن پالیٹکس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان دنوں وہاں پر جو نئے انتخابات ہیں ان کی تیاری ہو رہی ہے، تو پارٹیز کے اپنے امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے الیکشن ہو رہا ہے، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی، بلکہ بہت آلموسٹ وہ جیتا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی پارٹی اسے ہی نامینیٹ کرے گی، اور وہ جو اپنی واپسی کی جنگ لڑ رہا ہے اس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر جو ہے قانونی شکنجے جو ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے کہ وہ بڑا خطرہ ہے۔ اگر وہ اس شکنجے سے بچ گیا تو پھر یقیناً وہ بڑی آسانی سے امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے ایک بار پھر بن جائے گا، اور اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ بھی یقیناً جو ہے ہمارے پاکستانی ٹرمپ جو ہے اس کے حق میں جائے گی۔ اب یہ بہت سارے فیکٹر جو ہیں یہ نیازی کے حق میں جا رہے ہیں، تو آپ یقیناً آپ بھی سوچیں گے تو کہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران نیازی جو ہے یہ جو نیا 10 سالہ جرنیلی منصوبہ ہے، جو پیج ہے، اس کو قبل از وقت جو ہے وہ چیر پھاڑ کرنے میں اس کی کامیاب ہو جائے گا۔ ظاہر ہے عوامل سارے نیازی کے حق میں، اور ان کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایک بہت اہم فیکٹر اور بھی ہے اس کے بعد، وہ ہے مقامی، اور اس کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، اگر ان کی آپس میں جو ہے نا دشمنی ہو جائے، ایک دوسرے راستے جدا کر لیں، تو اور پھر یہ صورتحال مختلف ہوگی، پھر نیازی کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں جماعتیں صبر شکر کے ساتھ حافظ جی کا یہ جو چون چون کا مربع ہے یہ کھاتی رہے اور حکومت کرتی رہے، تو پھر عمران نیازی کا جو جتنے بھی میں نے فیکٹرز آپ کو بتائے ان کے باوجود اس کا جلد حکومت میں آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ جو بیرونی سرپرستی ہے یہ بھی عمران نیازی کے اسی وقت کام آ سکتی ہے جب پاکستان کے یہ جو وردی والے اصلی مالک ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ جو ہمارے ان سیاسی جرنیلوں کی نیازی سے صلح کا، تو وہ ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے کئی دفعہ آپ سے بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جرنیلوں کی جو پچھلی نسل سے مراد باجوہ اور فیض، انہوں نے جو یہ تجربہ کیا تھا وہ بری طرح ناکام ہوا۔ عمران نیازی نہ صرف مکمل طور پر نالائق اور نااہل ثابت ہوا، ملک کا معاشی بیڑا غرق کیا اس نے، بلکہ وہ ان جرنیلوں کی جو ایک گٹھ جوڑ تھا اور جو پاکستان پہ شکنجہ جو ہے اس کے لیے کہیں زیادہ خطرے ناک ثابت ہوا۔ تو ظاہر ہے نیازی کا یہ ماضی دیکھتے ہوئے، جو کہ زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، ہمارے یہ جو موجودہ جرنیلی مومن ہیں یہ دوبارہ اس سانپ کو ڈسنے کا موقع نہیں دیں گے اتنی جلدی، اور یہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب یہ جو سانپ ہے ڈنگ مارنے والی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ اور انہیں جلدی جو اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنا یہ جو نیا دوسرا 10 سالہ جرنیلی منصوبہ ہے اس پر کام کرنے کے لیے سیاسی مین پاور جو ہے وہ موجود ہے، لوگ تیار ہیں، اور یہ جو نئے مزدور ہیں ان لوگوں کا پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ریکارڈ بہت اچھا ہے، نیازی سے تو کئی گنا اچھا ہے۔ اور اب ایک اور اچھی بات یہ کہ ان لوگوں نے سیاسی جرنیلوں سے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیا، یعنی ووٹ کو عزت دو والا جو ایک معاملہ تھا اس کو بھی ٹوسٹ کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو موجودہ سیاسی جرنیل ہیں ان کو جو ہے یہ جو نئے مزدور آ رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری جو ہے وہ جو ہے فائدہ مند لگتی ہے اور مناسب لگ رہی ہے، اور اس میں جو سارے جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور جو یہ ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں اس جرنیلی منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے، تو اس میں ہمارے ان جرنیلوں کے لیے جو صورتحال بن رہی ہے اس کے بارے میں پنجابی میں ہم کہتے ہیں چوپڑیاں تھے دو دو۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، کھریاں کھریاں کے اگلے سیشن تک رب راکھا۔